समझ सके ना लोग सियाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। इस दुनिया का खेल रचाया, इश्क की खातिर आप खुदा ने। मिन्हा, मिन्हा कहाँ हो आप ही? जल्दी करो, देर हो रही है। ईशा ने कोई चौथी बार आवाज़ दी और वो अपने रूम से बाहर निकली। पोनी टेल किए, गले में स्कार्फ डाले, वो हमेशा की तरह शोखो चंचल सी लगी। चलो, बैग क्रॉस की सूरत में गले में डाले, वो ईशा से बोली थी। कितना वक्त लगाती हो आप ही यार, ईशा ने उसे देखते ही प्यार से कहा। अच्छा सच्ची, चलो फिर, अब बहस में वक्त नहीं बर्बाद करना। उसने एक अदा से अपनी ब्राउन आंखों को उस पर एक पल को फोकस किया और अगले ही पल वो दोनों नीचे डाइनिंग तक पहुंची, जहां आबी उनका नाश्ता तैयार किए खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम दादो। मिन्हा और ईशा ने बारी बारी जमीला खातून को सलाम किया और उनसे प्यार लिया। जीती रहो मेरी बच्चियों, हमेशा सुखी रहो, सलामत रहो। उन्होंने दोनों को देखते दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा और नज़र उतारी। बेटा जल्दी कर लो, ड्राइवर वेट कर रहा होगा। शामी ने जूस का गिलास उठाते अपने दोनों बच्चियों को देखा, जो एक से बढ़कर एक ज़हीन थी और ख़ूबसूरत थी। जी बाबा, ईशा की सुरीली आवाज़ पे शामी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वो उसकी सुरीली चिड़िया थी और मिन्हा उसका दिल। दोनों को देख देख कर जीता था। अम्मार में तो उनकी जान बसती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि वो बाहर रहे। वैसे भी उसकी अनाबिया के साथ बहुत गहरी बनती थी, इसलिए उनमें से भी कभी किसी ने एतराज़ ना किया और उसे अनाबिया के पास भेज दिया। ईशा और मिन्हा दोनों सबको अल्लाह हाफिज़ कहती पोर्च की जाने बढ़ी। गाड़ी में बैठी कॉलेज रवाना हुई थी। हमेशा की तरह वो दोनों जुड़वा ही लग रही थी। कोई भी उन्हें देख लेता तो यही कहता कि दोनों एक जैसी थीं। जबकि ईशा और अम्मार जुड़वा थे, आबी और शामी के बच्चे। ईशा मिन्हा से 4 साल छोटी थी और वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी, तो मिन्हा कॉलेज की, वो 3rd ईयर में थी। कॉलेज और स्कूल साथ साथ थे, लेकिन अपने अपने पोर्शंस की जानिब जाते वक्त दोनों एक ही साथ रहती। एक लम्हे को भी मिन्हा ईशा का साथ ना छोड़ती, तो वहीं ईशा मिन्हा की दीवानी थी। उसकी आइडियल अमार आउट ऑफ कंट्री था और वहीं ज़ेरे तालीम था। वो बहुत कम पाकिस्तान आता था। वो शहीर और अनाबिया के पास होता था। खान, काम हो गया है। तकी साहिब की कंपनी को आज हमने हैंड ओवर कर लिया है। मिर्ज़ा साहिब ने उसे सुबह सुबह एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ सुनाई थी। वो एक्सरसाइज मशीन से नीचे उतरा, पसीने से शराबूर। उसने अपने पास खड़े मुलाजिम से टॉवल लिया और अपने 6 पैक से पसीना साफ करता माथे पर 2 बल डाले। वो मकरूर शहजादा उस वक्त हुस्न का शाहकार लग रहा था। उसके ख़ास आदमी मिर्ज़ा ने भी कभी उसे नज़र भर के ना देखा था कि कहीं उन्हें अपनी ही नज़र न लग जाए। ये तो होना ही था, लहजे में गरूर बोल रहा था और वो आगे बढ़ा। लेकिन खान, तकी साहिब की बेटी आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अचानक से मुलाजिम ने आते उसे इत्तला बहम पहुंचाई। किस सिलसिले में? लापरवाह अंदाज से पूछा। मालूम नहीं खान, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती हैं, मुलाजिम ने सर झुकाए मुअद्दबाना अंदाज में कहा। मिर्ज़ा? जी खान, मिर्ज़ा ने फ़ौरन आगे बढ़ते फुर्ती से कहा। इस मामले को देख लें और हाँ, जितनी जल्दी हो सके इसे हल करें। अपने वही अज़ली मग़रूराना अंदाज में कहता वो अंदर की जाने बढ़ गया। मिर्ज़ा बाहर आया और तकी साहिब की बेटी से बात करते हुए उसे बहुत तरस आया। वो फरियाद लेके आई थी कि उसके बाप की कंपनी उन्हें वापस कर दे, जिसका खान का तो बिल्कुल कोई इरादा न था। मिर्ज़ा ने उसे उसी तरह वापस भिजवा दिया, लेकिन वो दोबारा आने का बोलती वहाँ से चली गई थी। ब्लैक 3 पीस में वो तैयार होता उस वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, जहाँ आज उसकी बहुत ही अहम मीटिंग थी। खान, जानशीन कैसा है माड़ा खाना? जावेद खान ने नाश्ते की टेबल पे आते ही उसकी तरफ देखा, जो बहुत ही संजीदा तबीयत का मालिक था। वो 26 साला मशहूर व मकबूल बिजनेस टाइकून कोई और नहीं, ज़ीशान अरसल खानज़ादा था, जो हूबहू अपने मामू की कॉपी था। आफ्ताब शेर खान का ना सिर्फ रंगो रूप चुराया था, बल्कि उसी की तरह उसी की आदत व एतवार थी। वो हर लिहाज से आफ्ताब शेर खान की कार्बन कॉपी ही लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह खान दादा, नैपकिन से हाथ साफ करता संजीदगी से कहता उनकी तरफ मतवजा हुआ। खान, कल हमारे साथ गांव जाना है मड़ा, वहाँ ज़मीनों का कुछ मसला हो गया है। खानदाद ने अपनी प्लेट में नाश्ता रखते बात का आगाज़ किया। कल नहीं जा सकता, धीमा लेकिन सख्त लहजे में जवाब आया। क्यों खाना, क्या हुआ? हैरानी दीदनी थी। कल का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। वो हमेशा ही मुख्तसर बात किया करता था। कैसा ख़ास दिन बेटा? उसे उठता देखकर वो चौंक गए। ज़ीशान ने एक सख्त नज़र से उन्हें देखा।
جیسے امید نہ ہو کہ وہ اسے یہ سوال کریں گے، کل میری ماں کو مجھ سے بچھڑے پورے 14 سال ہو جائیں گے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے اس کے چہرے پہ کتنا کرب تھا کہ جاوید خان اپنی جگہ چور سے بن گئے۔ انہیں لگا شاید پوچھنے کی بہت بڑی غلطی وہ کر بیٹھے ہیں۔ ذیشان جا چکا تھا۔ آج اور کل کا اس کا زیادہ وقت اکیلے میں ہی گزرنا تھا، ماں کی یادوں کے سہارے، ان کے کمرے میں ان کی چیزوں کو دیکھتے، چھوتے، پیار کرتے اور پھر صدقہ و خیرات کرتے۔ وہ ہر سال ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اس کی روٹین میں ان 14 سالوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا تھا اب تک، لیکن شاید اب فرق آنے والا تھا، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا جب اس کا بدلہ پورا ہونا تھا۔ ارسل ذیشان کا باپ 14 سال پہلے کیے گئے فیصلے کو نہ ہی تسلیم کر پائے تھے اور نہ ہی اس فیصلہ کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے ذیشان کو کافی سمجھایا اور اپنے ساتھ باہر ملک لے گئے، لیکن بدلہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھولا نہ تھا، بلکہ اس کے اندر کی نفرت مزید پروان چڑھتی چلی گئی۔ اور بس پھر جاوید خان کو ایک موقع اور ملا تھا۔ انہوں نے اس کا استعمال کرتے 2 سال پہلے ہی ذیشان کو اچھے سے سمجھا بجھا کے باہر ملک سے واپس اپنے ساتھ پاکستان لے آئے۔ یہاں آ کے بھی انہوں نے ذیشان کے دل و دماغ میں آفتاب شیر خان کے خلاف اچھے سے زہر اونڈیلا کہ وہ نفرت کی انتہا گہرائیوں تک جا پہنچا، جہاں سے یا تو وہ خود بھسم ہو جاتا یا دشمن کو بھسم کر دیتا۔ اب دیکھنا تھا کہ ان 14 سالوں میں چڑھا نفرت کا رنگ زیادہ پختہ تھا یا پہلی نظر کی محبت کا بھرم۔ آج پھر لیٹ کرا دیا، اور یہ گاڑی، ملکہ نے باہر نکلتے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اقبال انکل، اگر گاڑی نے ایسے ہی راستے میں اپنا دماغ خراب کرنا ہوتا ہے تو پلیز مجھے پہلے ہی بتا دیا کریں، میں پیدل آ جایا کروں۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی، جبکہ اقبال انکل جو کہ اس کے ڈرائیور تھے گھبرائے سے اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا میں دیکھتا ہوں آخر مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ اسے نہیں آپ کو ہے، جو آپ سب گاڑیاں چھوڑ کر مجھے اس کھٹارا میں لاتی ہیں، اور نیکسٹ ٹائم تو میں آپ کے ساتھ کبھی نہ آؤں۔ گاڑی سے اپنا بیگ اور فائل نکالتی وہ غصے سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی گلابی رنگت دھوپ کی تمازت سے مزید کھلتی جا رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، روڈ پہ نظر دوڑائی، گھڑی پہ ٹائم دیکھا اور پھر سورج کو دیکھتی اچھے سے گھورا، جو آج کچھ زیادہ ہی گرم ہوا تھا اسی کی طرح۔ یا اللہ، کوئی مدد کو بھیج دے۔ روڈ کے دونوں اطراف نظر دوڑائی، لیکن کوئی زیرو نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ اقبال انکل نے گاڑی کا بونٹ اٹھائے چور نظروں سے اس آتش فشاں کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے بچنے کی دعا مانگتے رہے۔ ایک گاڑی وہاں سے سپیڈ سے گزری، لیکن رکی نہیں۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا، مجھے سڑک کے بیچ کھڑا ہونا پڑے گا، تبھی بات بنے گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اقبال انکل نے تھوک نکلا، گئے کام سے، اب بڑے خان نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ ارے بیٹا کیا کر رہی ہو؟ سڑک کے بیچ کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ ہٹو بیٹا، وہ وہیں سے چلائے، جبکہ اس جھلی نے ناک سے مکھی اڑاتے انہیں دیکھا، اور اسی پل ایک گاڑی بہت تیزی سے اس کی جانے پڑی تھی۔ جیسے ہی وہ مڑی تھی، ایک گاڑی فل سپیڈ سے اس کے پاس پہنچی، اسے کچلنے والی تھی کہ کسی نے فوراً پلک جھپکتے اسے وہاں سے اپنی طرف کھینچا، اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی، اور دونوں بہت بری طرح روڈ کی دوسری سائڈ پر جا گرے تھے۔ گاڑی وہاں سے گزر کے جا چکی تھی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے بچاتے ہوئے خود کو زخمی کر لیا تھا۔ روڈ پر گرنے سے اس کے بازوؤں پہ خراشیں آئی تھی، لیکن اس نے ملکہ کو بچا لیا تھا، اسے ایک خروچ بھی نہیں آئی تھی۔ ملکہ اپنا توازن درست کرتی اس کے اوپر سے اٹھی تھی، اپنے کپڑے جھاڑے اور ماتھے پہ بل ڈالے اس ہینڈسم کو دیکھا جو لب بھینچے اسے گھور رہا تھا، لیکن وہیں سٹل تھا، اٹھا نہیں تھا۔ او ہیلو ہیرو، یہ کیا طریقہ ہے لڑکی کو امپریس کرنے کا؟ اب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کے اندر کے سوئے شیر کو جگانے لگی، جو ابھی بھی اسے گھورے جا رہا تھا۔ مانا کہ مجھے بچایا ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ خود کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان خطرے میں ڈال دو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس شخص نے اسے ایک پل میں دونوں بازوؤں سے جکڑے خود سے قریب کیا کہ ملکہ کا سانس تھما۔ تمہاری نہیں، اپنی ہی جان کو بچایا ہے۔ اس قدر سرد لہجے میں بولتا وہ ملکہ کو سونی ہی کر گیا، اور اگلے ہی پل اسے جھٹکے سے چھوڑتا وہ آنکھوں پہ سن گلاسز لگاتا وہاں سے دور ہٹ گیا۔ بیٹی آپ ٹھیک ہو؟ اقبال انکل فوراً اس کے پاس آئے۔ کون تھا یہ اقبال انکل؟ اس نے میری جان بچائی ہے۔ ملکہ نے حیرت اور تجسس سے اس کی پشت دیکھی، جس نے ایک بار بھی پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یہ تو اپنے ذیشان بابا ہیں۔ اقبال کے لہجے میں محبت اور عزت پنہاں تھی۔ ملکہ نے مڑ کے انہیں آپ کی بات پوری آنکھیں پھیلا کے دیکھا۔ ذیشان؟ زیر لب دہرایا اور پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ جی ہمارے خان کے بھانجے، یہ ذیشان ارسل خان زادہ ہیں۔ اب کی بار پورا تعارف کروایا۔
تو ایک پل کو ملکہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی گر جانا تھا۔ آواز پہ ملکہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس نے اسے درخت سے نیچے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اب ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ اٹھو میرے اوپر سے۔ وہ پھر سے ماتھے پہ بل ڈالے اس 4 سال کی ملکہ کو گھور کے بولا تھا۔ وہ منہ بناتی اٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا مجھے بچانے کو، وہ بھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے لڑاکا لڑکیوں کی طرح بولی۔ زبان کو لگام دو ورنہ کاٹ دوں گا، ذیشان سخت گھرا کے بولا۔ تو وہ معصوم سہم گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ ذیشان بھائی مجھے ڈرائیں تو مت، نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر کہتی۔ وہ بہت معصوم لگی تھی، لیکن وہ کتنی معصوم تھی یہ ذیشان ارسل سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آئندہ اگر درخت پر چڑھی تو 2 رکھ کے لگاؤں گا، پاگل نہ ہو تو، ذیشان نے اسے غصے سے کہا، لیکن اس کے غصے میں چھپی محبت کو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ مجھے بچانے کا شکریہ، وہ نین کٹورا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کو بولی۔ اس نے پلٹ کے اس سنہری بالوں والی گڑیا کو دیکھا۔ تمہیں نہیں خود کو بچایا ہے، تمہاری نہیں اپنی ہی جان کو بچایا ہے۔ ماضی کی بھولی بھٹکی یاد نے ملکہ کو واپس ماضی کی جانب دھکیلا تھا۔ بیٹی ملکہ آ جائیں، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، اقبال انکل نے اسے خیالوں سے چونکایا تو وہ اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا، لیکن کہاں غائب ہوا تھا پتہ ہی نہ چلا۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے غیر ارادی طور پر اس کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی، جو آج اتنے عرصہ کے بعد سامنے آیا بھی تو چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ اس کا دل اچانک سے بے چین ہوا تھا۔ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگی جسے ہر پل ہر جگہ وہ ڈھونڈتی آئی تھی۔ بچپن میں 1 سے 2 بار ماں سے پوچھا بھی تو وہ ٹال گئیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ذیشان ارسل کہاں ہے، پھپھو کہاں ہے، ارسل انکل کہاں ہے۔ جس سے پوچھو وہ ٹال جاتا، اور جب ضد کر کے پوچھا تو ڈانٹ پڑ گئی۔ اس کے بعد ملکہ نے پھر کبھی ان کا ذکر نہ کیا، لیکن وقت گزرتے وہ ان کو بھلا نہ پائی تھی، لیکن کسی حد تک وہ اس کے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ کیا وہ بھی مجھے جانتا ہوگا؟ سوچ آتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اقبال انکل کیا وہ مجھے جانتے ہیں؟ معصومانہ سوال پہ وہ زیر لب مسکرا دیے۔ ظاہری بات ہے بیٹی، جانتے ہی ہوں گے، آپ آفتاب شیر خان کی بیٹی ہیں اور وہ ان کے بھانجے، جیسے ہم انہیں جانتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جانتے ہوں گے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے انہوں نے نرمی سے جواب دیا، جس پہ ملکہ کا دل پھر سے دھڑکا۔ مطلب جب وہ جانتے تھے تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کی، مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ؟ ملکہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ بیٹی یہ تو آپ خود ہی پتہ لگا لیں، اقبال انکل نے صاف اپنا پہلو بچایا۔ وہ ان سب باتوں میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ اوہ نو، اگین سے ملکہ نے اپنے ارد گرد 2 سیاہ رنگ کی گاڑیاں دیکھی تو گہرا سانس خارج کرتی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ اقبال انکل زیر لب مسکرائے تھے۔ آفتاب شیر خان کہاں اپنی بیٹی سے ایک لمحے کو بھی بے خبر ہو سکتا تھا۔ گارڈ اس کو کور کر چکے تھے اور اب وہ جو گارڈز کے ہوتے ہوئے ان کی کمر ٹیبل ہوتی تھی، پھر سے منہ بناتی ونڈو سے ہی ان گاڑیوں کو منہ چڑھایا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہنسمکھ، چنچل، شوق سی، ہر بات کو چٹکیوں میں اڑانے والی، ماں کی لاڈلی تو باپ کے دل کی دھڑکن، اپنے بھائی مونس کی آنکھوں کا تارا۔ اس گڑیا پر پورے خان مینشن کے لوگوں کی جان بستی تھی اور وہی جان نکالنے آیا تھا ذیشان ارسل خانزادہ۔ سر ساری انفارمیشن اس انویلپ میں ہے۔ مرزا نے ذیشان کو ایک خاکی رنگ کا انویلپ تھمایا۔ وہ اشارہ ملتے ہی جا چکا تھا۔ ذیشان نے انویلپ چاک کیا۔ سامنے ہی اس کی تصویر تھی جو کبھی اس کے دل کی دھڑکن ہوا کرتی تھی، اس کے دل کو اس کی رفتار سے ہٹانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس کی نظر کی پہلی چاہت، اس کی محبت، ملکہ آفتاب شیر خان، جو اس کے عقد میں اس کے ماموں کے خون بہا میں لکھ دی گئی تھی۔ پل میں اس کی گہری سبز رنگ آنکھوں کا رنگ لال ہوا تھا۔ تصویر کو نظروں سے ہٹایا اور اس فائل میں موجود پیپرز پر نظر دوڑائی۔ کافی وقت بیت گیا۔ مرزا کو واپس بلایا۔ کل اس سے میری ملاقات رکھو، ذیشان نے کمر پہ ہاتھ باندھے سرد لہجے میں کہا۔ جی خان، جو حکم، مرزا نے سر جھکایا۔ لیکن ملاقات کو تھوڑا انٹرسٹنگ بنانا ہے۔ مڑ کے ایک آنکھ ونک کی۔ مرزا اسے سوالیہ انداز سے دیکھنے لگا تو ذیشان نے اسے سارا پلان سمجھایا۔ لیکن خان، بی بی جی کے گارڈز ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آفتاب شیر خان ایک لمحے کو بھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتے، مرزا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ لیکن کل ہوگا اور تم اسے غافل کرو گے، کیونکہ ملاقات تو ایسے ہی ہوگی جیسے کہا ہے۔ ذیشان نے آنکھیں چھوٹی کرتے سامنے دیوار پہ لگی آفتاب شیر خان کی تصویر کی جانب دیکھا، جہاں صرف اس کی نہیں، اس کی بیوی کنول، اس کے بیٹے مونس اور ملکہ کی تصویر تھی، لیکن وہ اس کے بچپن کی تھی۔
ذیشان نے اس کے بچپن کی تصویر اتارتے ابھی کی تصویر وہاں لگائی اور اس دیوار سے دور ہوتا چلا گیا۔ مرزا جا چکا تھا۔ جیسا ذیشان نے کہا تھا اسے ویسا ہی کرنا تھا، کیونکہ وہ اپنی کہی بات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ایک تیر اٹھاتا اس نے اس کا نشانہ لیا، سامنے لگی تصویر پہ جو ملکہ کی تھی۔ نشانہ سیدھا اس کے ماتھے کا لیا، جو سیدھا اس کے ماتھے پہ جا لگا تھا۔ اب بتاؤں گا تمہیں آفتاب شیر خان، کس طرح تم نے میری ماں کے قاتل کو پناہ دی، اسے بچایا۔ آج سے 14 سال پہلے تم نے اپنے بھائی شہیر خان زادہ کو بچا کر اپنی بیٹی کو خون بہا میں میرے عقد میں تو دے دیا، لیکن خون بہا میں ہوتا کیا ہے بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیٹی کو بتاؤں گا کہ تم خود پچھتاؤ گے۔ اس وقت کو کوسو گے جب تم نے ایک قاتل کا ساتھ دیا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ذیشان خیالوں ہی خیالوں میں آفتاب شیر خان سے مخاطب تھا۔ وہ تو اپنی پلاننگ کرتا مطمئن تھا، لیکن قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ جسے نفرت سمجھ رہا تھا، وہ اس کی کب محبت سے عشق کا روپ دھارنے والی تھی، جس کی لپیٹ میں اس کا پورا وجود جھلس جانا تھا کہ اس کی نفرت بہہ جاتی۔ مما فار گاڈ سیک پلیز پریشان نہ ہو، میں کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں کہ کھو جاؤں گا، معاویہ نے پریشان حال بیٹھی انابیہ سے کہا، جو معاویہ کا اچانک سے پاکستان جانے کا سن کر پریشان تھی اور اب اسے روک رہی تھی۔ میری بات کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ پھر وہی بات، مما پلیز یار ایسے مت بولے، آپ تو میری جان ہے۔ معاویہ نے اسے گلے سے لگایا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلملا رہی تھیں۔ آپ کیوں نہیں روکتے؟ انابیہ نے شہید کی جانب دیکھتے کہا۔ آپ بول رہی ہیں نا، پھر میرے کچھ کہنے کی ضرورت؟ شہید کا سرد لہجہ انابیہ نے بخوبی نوٹ کیا۔ وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، سرد، سنجیدہ اور کھردرا لہجہ۔ جب سے وہ واقعہ ہوا تھا وہ تب سے لیے دیے والے انداز میں رہنے لگا تھا۔ ڈیڈ کافی؟ علیزہ نے مسکراتے ہوئے شہیر کو کافی کا مگ تھمایا۔ تھینکس بیٹا۔ شہیر بھی جواباً مسکرایا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پہ تھیں۔ وہ اپنے بہت ہی ضروری پروجیکٹ کی ڈیٹیل میں بزی تھا۔ مما صرف کچھ دنوں کی بات ہے بس، دوست کی شادی ہو جائے گی تو جلد ہی لوٹ آؤں گا، پکا وعدہ۔ معاویہ نے ماں کو سینے سے لگائے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ڈیڈ مجھے بھی پاکستان جانا ہے، دھیمے سے باپ کے کان میں علیزہ منمنائی تو شہید نے کافی کا سپ لیتے ایک نظر اسے دیکھا جو منت بھرا چہرہ بنائے پلیز کہہ رہی تھی، پھر دوسری نظر ان ماں بیٹے کو دیکھا جن کے اپنے ہی لاڈ پیار ختم نہیں ہو رہے تھے۔ شہید نے گہرا سانس خارج کیا۔ بہت مشکل ہے بیٹا، آپ کی مما کے وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ شہید نے سر جھٹکا۔ ڈیڈ آپ کہیں گے تو وہ منع نہیں کریں گی، اور بھائی بھی تو ساتھ ہوں گے، پلیز مان جائے نا، علیزہ مزید منت بھرے لہجے میں بولی تو شہید نے پیچھے ہوتے ہوئے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی۔ 14 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد انابیہ نے لندن سے ہی سب کچھ وائنڈ اپ کروا کے وہاں سے بھی فرار حاصل کی تھی۔ بنا کسی قصور کے وہ آج تک انابیہ کی وجہ سے اپنوں سے ہی دور چھپتا چھپاتا پھر رہا تھا اور وہ تھک چکا تھا۔ آج وہ یہاں ترکی میں بیٹھا اپنا بزنس دوبارہ سے تو سٹارٹ کر چکا تھا، لیکن ایک کسک ابھی بھی باقی تھی۔ معاویہ اپنے ساتھ علیزہ کی سیٹ بھی بک کروا دے، علیزہ بھی اس کے ساتھ پاکستان جائے گی۔ اچانک سے شہیر کے بولنے پہ انابیہ کے دل کی دھڑکن رکی تھی اور وہ سیدھی ہوتی بیٹھتی شہیر کو حیرت سے دیکھنے لگی، جو اب پھر سے کام میں جت گیا تھا۔ دوسری طرف علیزہ کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ فوراً سے تھینک یو کہتے اٹھتی وہ پیکنگ کے لیے اندر بڑھ گئی۔ معاویہ فون کال آتی دیکھ کر اٹھ گیا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں معاویہ کے جانے سے راضی نہیں، آپ علیزہ کو بھی نہیں، وہ نہیں جائے گی۔ انابیہ نے اپنے ہی خیال کی نفی کی۔ انابیہ پلیز اپنا وہم دور کر دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بچوں کی خوشی میں آڑ مت بنو۔ شہیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ جانتے بھی ہیں وہاں پاکستان میں ان کی جان، کچھ نہیں ہوگا، اتنا عرصہ بیت گیا ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ شہیر خان زادہ کے بچے ہیں۔ شہیر لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھا تھا، وہ بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتا بولا اور وہاں سے جانے لگا۔ شہیر پلیز انہیں مت جانے دیں، وہ انابیہ رو دی۔ اپنے وہم سے باہر نکل آؤ انا، جو بیت گیا ہے اسے بھول جاؤ، خود بھی آگے بڑھو اور بچوں کو بھی آگے بڑھنے دو۔ شہیر نے اسے اب کی بار نرمی سے سمجھایا۔ وہ آنسو پہنچتی اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ شہیر نے نفی میں سر ہلایا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں شہیر اس دل کا حال، آپ نہیں سمجھ سکتے، ایک ماں کی فیلنگز۔ وہ دل ہی دل میں شہیر سے مخاطب تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آفتاب نے کمل کو کھینچ کے خود سے قریب کیا، جو کافی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔
آفتاب کی قربت آج بھی اسے شرمانے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ خان، ڈر سا لگ رہا ہے، وہ دھیرے سے کہتی آفتاب کو چونکا گئی۔ کس بات کا ڈر؟ آفتاب نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اٹسا تو اس نے جھرجھری سی لی۔ 1 ماہ بعد ملکہ 18 کی ہو جائے گی۔ تب اپنی کالی آنکھوں سے ڈرتے ہوئے آفتاب کو دیکھا تو آفتاب سمجھ کے بھی انجان بنا۔ میں ملکہ کی رخصتی نہیں کروں گی۔ کمل کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پاگل، کیا اتنا ہی بھروسہ ہے اپنے خان پہ؟ اس کے گال کو دھیرے سے سہلایا۔ کمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وقت آنے دو، سب پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی مت سوچو اس بارے میں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، آفتاب نے پیار سے اسے دیکھتے کہا تو کمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے ایک زیادتی کر گئی ہو یار۔ اب اس کی کمر میں بازو حمائل کیے تو وہ سٹ پٹائی۔ کیا ہوا؟ کیسی زیادتی؟ مجھے ڈھیر سارے بچے چاہیے تھے، لیکن آفتاب نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بچے 2 ہی اچھے، کمل نے مسکراتے چھیڑا۔ یار 9 ہوتے تو بیچ میں سے 2 ہی اچھے ہو جاتے۔ وٹ؟ 9؟ کمل نے چلا کے اسے دیکھا۔ یار آہستہ، کان کے پردے پھاڑنے ہیں۔ آفتاب نے کان کھجایا۔ آپ نا اب تھوڑی سی شرم کر لیں، آپ کے دونوں بچے بڑے ہو گئے ہیں اب ماشاءاللہ سے۔ کمل نے اسے پیار سے ٹوکا۔ کیا یار، ابھی تو صرف 49 کا ہوا ہوں، اس ایج میں تو لوگ شادی کرتے ہیں، کوئی پہلی کوئی دوسری۔ خان، جان لے لوں گی میں آپ کی۔ کمل نے اس کے گلے میں دونوں ہاتھ ڈالتے دھیرے سے دباؤ ڈالا۔ آفتاب زیر لب مسکرایا۔ یار صرف جنرلی بات کر رہا ہوں، جان لینے کو کیوں تل رہی ہو؟ ابھی بھی ہزاروں لڑکیاں ہیں جو جان نچھاور کرتی ہیں۔ خان نے اسے مزید اکسایا تو اس نے منہ بنا کے اس کے گلے پہ سچ میں ہی دباؤ ڈالا۔ اسی لمحے آفتاب نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکنے ہی لگا تھا کہ بابا، مما، ملکہ اونچی آواز میں بولتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لو جی، آ گئی آپ کی بولتی چڑیا۔ کمل نے آفتاب کو مسکرا کے دیکھا تو وہ بھی زیر لب مسکرایا۔ دونوں کا رخ اب باہر کی جانب تھا۔ ملکہ ان کو دیکھتی فوراً باپ کے سینے سے جا لگی۔ کیسا رہا آج کا دن میرے بچے کا؟ آفتاب نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ بہت اچھا۔ اب وہ ماں سے مل رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی کالج جانے سے پہلے، اور واپس آنے پر وہ یوں ہی ملا کرتی تھی۔ دادو، اب وہ خانم کو پکار رہی تھی۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی پوتی سے ملنے باہر آ گئی۔ آ گئی میری چڑیا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا تو وہ مسکراتی اب ان کے پاس جا بیٹھی۔ لو جی، آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ ساتھ ہی آنکھ ونک کی۔ تبسم بیگم نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ بابا، بھیا کب آئیں گے؟ ملکہ کو مونس کی ٹینشن ہوئی۔ وہ اب بیونی کے لاسٹ ایئر میں تھا اور چند قریبی دوستوں کے ساتھ ملک گھومنے کا پلان بناتے وہ کاغان ناران گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا وہاں سے۔ ہاں، اس کی بھی تو کوئی خیر خبر لیں خان۔ کدھر ہے آپ کے سپتر؟ کمل نے پاس ہی بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میری بات ہوئی تھی، 2 دن تک آ جائے گا۔ خان نے موبائل پہ اپنی ای میلز چیک کرتے سرسری سا جواب دیا۔ امی، شامی کی اونچی آوازیں سنتے جمیلہ خاتون فوراً اندر آئی۔ کیا ہوا؟ شامی کیوں شور مچا رہے ہو؟ میری شرٹ نہیں مل رہی، اور آپ اپنی بہو سے پوچھیں کہاں رکھی ہے اس نے؟ شامی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آبی اس کی شرٹ ڈھونڈتے ہوئے پاگل ہو چکی تھی، لیکن اب وہ شرٹ نہیں مل رہی تھی جو شامی کو چاہیے تھی۔ آبی، کیا ہوا؟ نہیں ملی؟ جمیلہ خاتون نے آبی سے پوچھا جو کبرڈ میں سر گھسائے کھڑی تھی۔ نہیں مومانی، ہمیں نہیں مل رہی۔ آبی نے مسکینی صورت بنائی۔ اچھا تم جاؤ، بچیاں آ گئی ہوں گی کالج سے، انہیں کھانا وغیرہ دو، میں دیکھتی ہوں۔ جمیلہ خاتون نے اس کی جان کی خلاصی کی۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی جب تک شرٹ نہیں مل جاتی، شامی نے غصے سے کہا۔ آبی نے رونی صورت بنائی۔ شامی کچھ تو لحاظ کرو، اب بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن مجال ہے خود بڑا ہو جائے، وہی بچوں والی حرکتیں ہیں، کوئی بھی شرٹ پہن لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جمیلہ خاتون نے سمجھایا۔ نہیں، مجھے بلیک شرٹ ہی چاہیے، آج ابھی اسی وقت، شامی نے ضدی انداز میں کہا۔ کہاں سے لائیں ہم؟ آبی جی چاہتے ہوئے بولی۔ جہاں رکھی تھی وہیں سے ڈھونڈو۔ شامی بھی دو بدو ہوا کہ اتنے میں عشاء اور مینہا بھی شور سنتی اندر آ گئی۔ ہمیں اپنی بچیوں کو کھانا تو دینے دیں، آ کے ڈھونڈ دیں گے آپ کو۔ آبی نے اپنی بچیوں کو دیکھا، اب سب بھول جانا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ شامی اسے جان بوجھ کے اپنے ساتھ الجھائے ہوئے تھا۔ آبی، میری شرٹ، شامی نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مومانی جان، انہیں شرٹ ڈھونڈ دیجئے، ہم بس ابھی آئے، مسکرا کے کہتی وہ مسکراتی ہوئی بچیوں کو لے کر باہر نکلی، جبکہ مینہا کے چہرے پر دھیمی سی مسکان تھی۔